बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भूले तो नहीं अभी आप प्रोग्राम जादू और जिन्नात के उन्वान से आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बहुत साल पहले ये सिलसिला शुरू किया पैगाम ने, और फिर ये पैगाम दुनिया भर में फैला। बहुत सारी कबाहतें, तारीकियाँ, अंधेरा ख़त्म हो गया, लेकिन अभी बड़ा काम बाकी है। हमने इस सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए आपसे राब्ता किया। आपने ख्वाहिश ज़ाहिर की। बड़े इनफरादी मसाइल हैं, बड़ी उलझने हैं। काफ़िला इंसानियत जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, ये मसाइल में नित नए रूप इख्तियार कर रहे हैं। जादू और जिन्नात के हवाले से हमने आपकी खिदमत में उलमा को पेश किया। उन्होंने वजाहतें की, तफसीलात से आगाह किया। फिर उसके नतीजे में हम तक लोगों के मसाइल पहुँचे हैं, इनफरादी मसाइल। हमने फ़ोन नंबर दिया, आपकी खिदमत में पेश किया, एड्रेस दिया, और पैगाम टीवी में एक भरमार हो गई मसाइल की, जो परेशानियाँ आपको लाहिक हैं। चुनांचे उसके लिए हम अपने तीसरे फेज़ में अब दाखिल हो रहे हैं, और जादू और जिन्नात के उन्वान से ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, ताकि वो जो मसाइल आपके घरों में हैं और जो परेशानियाँ हैं, स्पेसिफिक उनका तज़किरा किया जाए। हमारे पास तफसील मौजूद है, बहुत सारे नाम हैं, मकाम हैं, वाक़यात हैं। हम सिर्फ वाक़यात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। अखलाकी लिहाज से ये मौजू नहीं है कि हम नामों का तज़किरा करें, मकामात का तज़किरा करें, चूँकि जो विक्टिम्स हैं उनकी ख्वाहिश भी यही है कि हमारे नाम न लिए जाए। लेकिन साफ ज़ाहिर है ये मसाइल हल होने चाहिए। ये मुल्क जो ला इलाहा इल्लल्लाह का मुल्क है, यहाँ पर जो जुल्मात हैं, अंधेरे हैं, ख़ास तौर पर इस फील्ड में जादू और जिन्नात के हवाले से इस प्रोग्राम में बिला खौफ तरदीद में अर्ज़ करता हूँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें और खैर पहुँचा है लोगों तक, जिसके नतीजे में हज़ारों नहीं लाखों अफराद के रवैयों की इस्लाह हुई। रुजू इल्लाह का एक मामला जो है वो बेहतर हुआ है, और दीन पर तर्ज हयात के हवाले से एतमाद बढ़ा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे जो कबूलियत अता फरमाई है, वो आपकी दुआओं का नतीजा है, और वो इस इखलास का नतीजा है जो पैगाम की टीम आपके लिए रखती है, इंसानियत के लिए रखती है। आज हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं, और ये तीसरे फेज़ का हमारा पहला प्रोग्राम है, जिसमें हम जादू और जिन्नात के हवाले से कुछ चीज़ें रिवाइज़ करेंगे, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नई आपकी खिदमत में पेश करेंगे, जो मसाइल हम तक पहुँचे हैं। और हमारे आज मेहमान हैं दो बड़े ही हमारे ऐसे दोस्त जो इस सिलसिले में रोशन इल्म रखते हैं। मेरे पहले मेहमान, आप उनसे खूब तारुफ़ रखते हैं और उन्हें जानते हैं, मोहतरम अब्दुल हमीद सल्फ़ी साहब। आप जहाँ तक मैंने देखा है हज़ार हा लोगों के नब्बाज़ हैं। आप उनको देखते हैं, मसाइल सुनते हैं बड़ी दिलजमी के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ, और आप जानते हैं कि तवज्जो आधा मसला पहले ही ख़त्म कर देती है। आप बड़ी मोहब्बत से लोगों के मसाइल सुनते हैं, हल करते हैं। अल्लाह ताला सिर्फ सब आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं जब भी आपको देखता हूँ तक़वियत महसूस करता हूँ। आप हमारे मेहमान हैं, आते रहते हैं, और मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं, पूरी टीम, और वो तमाम देखने और सुनने वाले जो लाखों करोड़ों की तादाद में पैगाम का सिलसिला पूरी दुनिया पर मुहित हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि आपके लिए दुआएं बहुत सी हैं। अल्लाह ताला आपको दुआओं के हिसार में रखे। मेरे दूसरे मेहमान बहुत पढ़े लिखे मोहतरम राजा ज़ियाउल हक़ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। ऐसा आपसे पहली मुलाकात है, और अभी जो कुछ मैंने सुना आपके बारे में, मैं तो बहुत मुतासिर हो गया हूँ। आपको अल्लाह ताला ने, सच्ची बात करूँ मैं, आपके सामने ज़्यादा बात नहीं होनी चाहिए, आपका अल्लाह ताला ने इंतखाब किया है। देखिए कि आप आईटी में थे, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में आप तालीम हासिल कर रहे थे। उधर से फिर आप आए हैं, वो फील्ड भी है, फिर आप इस्लामिक स्टडीज़ की तरफ आए हैं, और अब लोगों के लिए जो काम कर रहे हैं,
اس کی تفصیل ابھی میں آپ کی خدمت پیش کروں گا. بڑا قابل قدر ہے, بڑا قیمتی ہے. سلف صاحب آپ کی اجازت سے جادو اور جنات پر تھوڑی سی ریویژن ہے کیا؟ نیلے پیلے کالے الٹے سیدھے جادو سن کر لوگ ہلکان ہو جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں. تھوڑی سی وضاحت, پھر انشاءاللہ العزیز اگلی بات کرتے ہیں. جزاک اللہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جادو اور جنات کے حوالے سے اس سے قبل کافی سارے پروگرام جو کہ ہم اپنے ناظرین کو دکھا چکے ہیں. جی. حقیقت میں جادو اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس کو انسان کی عقل تسلیم نہ کرے اور وہ کام آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہو. جی ٹھیک. عقل نہ مانے تو اسے جادو کہتے ہیں. جی ٹھیک. اس کے علاوہ جادو میں آگے کافی ساری اقسام ہیں. جی ٹھیک. کہ یہ جادو کس نوعیت کا ہے. جی ٹھیک. جب ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں خود قرآن پاک میں جادو کے حوالے سے بڑی رہنمائی ملتی ہے. جی. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ واقعہ جو قرآن حکیم میں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہے. جی. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لبید بن عاصم نام کے بندے نے جادو کیا تھا, جس کا ذکر حدیث پاک میں موجود ہے. جی. اور اس کی تفصیل بھی حدیث میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا, اور وہ جادو کوئی کم درجے کا جادو نہیں تھا. یا اثرات مرتب ہوئے, اور اثرات بھی کسی عام شخص پہ نہیں تھے, خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھے. صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہماری رہنمائی کی اس حوالے سے جی. کہ جادو کیا چیز ہے اور اس کے اثرات کس حد تک مرتب ہوتے ہیں اور پھر اس کا علاج کیا ہے. جی. تو یہ ساری تفصیل ہمیں قرآن و حدیث سے ملتی ہے. جی. تو جادو کے اقسام کے حوالے سے پہلے پروگرام بیان کیے گئے. کچھ تخیلات کے جادو ہیں, کچھ نظیف کے جادو ہیں, اسی طرح دیگر کافی ساری جادو کے اقسام ہیں جو بالترتیب بیان کر دی گئی ہیں. جی. جی. اور ناظرین دیکھ چکے یعنی امکانات کی دنیا میں بظاہر وہ چیزیں نظر نہیں آتی ہیں جو ہو جاتی ہیں. جی جی بالکل. اور لوگ انگشت بدندہ ہوتے کہ یہ کیا ہو گیا, جی. اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے. ہاں جی. راجہ صاحب, آپ کہتے ہیں کہ وہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں جو مانتے نہیں ہیں. تھوڑا سا تو پہلے آپ یہ تعارف فرمائیے کہ جو آپ کام کر رہے ہیں, آپ پورے پاکستان کے نوجوانوں کی نمائندہ ہیں. ہمارے پاس جو یوتھ فورم ہے اس کے پریزیڈنٹ ہیں, اور میں نے پہلے جیسے عرض کیا کہ آئی ٹی کی ایجوکیشن ہے, پھر آپ اس طرف آئے ہیں. ذرا یہ اور جو ادارہ آپ نے بنایا ہے جہاں پر آپ لوگوں کی رہنمائی فرما رہے ہیں, ذرا میرے ناظرین آپ کی محبت میں آ جائیں, تھوڑا سا وہ بتائیے. جزاکم اللہ خیر. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے آج یہاں دعوت دی اور بات کرنے کا موقع دیا. یہ جو بڑا اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے کہ جادو کا جو لوگ, ایسے لوگ ہمارے طبقے میں ایجوکیٹڈ کلاس میں خاص طور پہ ہمارا کام بالخصوص وہاں پہ, اس کے علاوہ بالعموم تو ہر کسی کے ساتھ ہی ہے. تو ایک لوگوں میں ایک تاثر پایا جاتا ہے عام طور پہ, جہاں پہ ایک تو وہ لوگوں کی کا گروہ سمجھ لیں جو کہ جو مسئلہ ہو, جو پریشانی, جو فکر ہو, سب کچھ جادو پہ ڈال دیتے ہیں. کہ مطلب وہ کبھی کبھار شادی بیاہ میں یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپس میں ہسبینڈ وائف کی نہیں بن رہی ہوتی, لیکن وہ اس کو بھی کہتے ہیں یہ بھی شاید جادو ہے, حالانکہ ہو سکتا ہے ہو بھی لیکن نہ بھی ہو. اسی طرح سے بے شمار اور چیزیں جس میں وہ زیادہ تر کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جادو ہے. دوسرا ایک اور طبقہ یہ ہے جو کہ بالکل جادو کو نہ مانتے ہیں, نہ تسلیم کرتے ہیں, نہ کوئی ایسی چیز ہے. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اویئرنیس کریٹ کی جائے, آگاہی پیدا کی جائے دونوں طبقات میں, اور ایک وہ جو درمیانی راہ ہے جو کہ قرآن و حدیث کے بالکل مطابق ہے, جہاں پہ ہم بتاتے ہیں کہ کون کون سی وجوہات ہیں جن کی بنا پہ کیا جاتا ہے, اور پھر یہ کہ جو غیر مسلم سورسز ہیں وہاں سے بھی ہم کوٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک صاحب تھے, وہ میرے پاس آئے, انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا یہ مجھے بتائیں, جب ان کو یہ علم ہوا کہ میں جن اینڈ بلیک میجک, جادو اور اس کے اوپر ایک ورک شاپ کرواتا ہوتا ہوں, اور پورے پاکستان میں الحمدللہ. تو انہوں نے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ بیٹا یہ سارے کے سارے جنات یہ پاکستان میں کیوں ہوتے ہیں. اچھا. تو میں نے کہا کہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ صرف پاکستان میں ہوتے ہیں. میں کہ اس کی تو بے شمار جو نا مثالیں, شاید آپ کو علم نہ ہو. تو پھر ایسے ایسے کیسز میں نے ان کے سامنے رکھے جو کہ مثال کے طور پہ خاتون تھیں اینالیز مائیکل کے نام سے, جرمنی کی.
ان کا کیس بالکل ویل نون ہے, آپ انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں, ان کی ڈیٹیل ساری موجود ہیں, جن کے اوپر 6 جن چڑھے ہوئے تھے, جہاں تک ان کے پریسٹ نے خود بتایا, اور وہ اثرات تھے ان کے اوپر, اور پھر اس نے پورا ان کی تحقیق, ان کے ویڈیو, ان کی آڈیو ریکارڈنگ سب کچھ موجود ہے, اور وہ کرتے رہے, لیکن وہ بہرحال ان جو ہے خاتون کا انتقال ہو گیا, کیونکہ ظاہری بات ہے وہ جو عمل کر رہے تھے ان کے اوپر وہ غیر شرعی تھا, اور پھر ان کا انتقال ہو گیا. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جس طرح ابھی شیخ صاحب نے ذکر کیا کہ وہ چیزیں جو جن کو عقل نہ مانتی ہو, اب اس کو یہ لوگ باہر کے ملکوں میں پیرانارمل سائنسز بھی کہتے ہیں, اس کو پیرا سائیکالوجی بھی کہتے ہیں, اس کو میٹا فزیکل بھی کہتے ہیں, اس کو پیرانارمل, بہت عجیب یعنی ورڈز ہیں. یونیورسٹی آف ورجینیا کے اندر ایک باقاعدہ ڈپارٹمنٹ ہے جس کو کہا جاتا ہے ڈپارٹمنٹ آف پیرانارمل سائنسز, جس میں پیرانارمل کا مطلب ہے کہ وہ چیزیں جو نارمل نہیں ہیں, اور انہوں نے ایک باقاعدہ ڈپارٹمنٹ بنایا ہوا ہے, ایبنارملیٹیز پر وہ سارا کام کرتے ہیں. بے شک, تو وہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ جو ان کو بھی, ان کی بھی سمجھ سے باہر ہوتی ہیں کہ ایک مثال کے طور پہ ایک چیز ہے وہ یہاں سے غائب ہو رہی ہے, مثال کے طور پہ ایک چیز ہے وہ ہوا میں معلق ہو رہی ہے, مثال کے طور پہ خون کے چیٹے پڑ رہے ہیں اور کوئی اس کی سورس نظر نہیں آ رہی, اسباب نہیں ہے, اسباب نہیں ہے. میڈیکل چیک اپس بھی آپ نے سارے کروا کے دیکھ لیے, ایک انسان ہے جس کے اوپر کچھ اثرات ہو رہے ہیں, سب چیک اپ کروا لیے, کچھ صورتحال سمجھ نہیں آ رہی, لیکن پھر بھی اس کے باوجود کچھ چیزیں ہو رئی ہیں, تو پھر ان کے لیے بھی یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہوتا ہے. تو الحمدللہ ہمارے پاس جو دین ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت واضح الفاظ میں بتا دیا کہ یعنی انسانوں کے بارے میں اور پھر جنات کے بارے میں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے, اور تو اس میں ہمارے لیے یہ سب کمال کام ہے. آپ دو انتہاؤں سے کھینچ کر لوگوں کو راہ راست پر لاتے ہیں, صراط مستقیم. ایک ہے جو مانتے نہیں ہیں, ایک ہے جو ہر بات اسی طرف ڈال دیتے ہیں, اور پھر یہ کہ بڑی خوبصورت انفارمیشن آ گئی ہمارے پاس کہ یہ صرف ہمارے یہاں مسئلہ نہیں ہے, پوری دنیا میں ہے, اور یہ مخلوق پوری دنیا میں پائی جاتی ہے, اور قرآن و سنت میں اس کا جو اظہار ہے اور اس کا موجود ہونا وہ ہمیں صحیح طور پر ملتا ہے. سلف صاحب لوگ مختلف آتے ہیں آپ کے پاس, ان کی پریشانیاں ہوتی ہیں, ان کے مسائل ہوتے ہیں, تو عام طور پر زیادہ تر کس طرح کے شکار لوگ آتے ہیں؟ اصل میں معاملات کچھ اس طرح کے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو دین سے دور لوگ ہیں اور وہ جادو اور جنات کے حوالے سے اپنا یہ پیشہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے لوگوں کو اس الٹے راستے پہ لگایا کہ ہر بندے کو اس شک میں مبتلا کیا جاتا ہے کہ تم پہ جادو, چاہے وہ مسئلہ نہ بھی ہو, کوئی نہ بھی ہو نہ بھی ہو, وہ اسے جادو کے ساتھ منسلک کر دیتے ہیں. جی ٹھیک. کوئی بخار کی غرض سے آتا ہے تو اسے کہتے ہیں جی تم پہ تو جادو ہے, کسی کو قبض ہوئی ہے تو کہتے ہیں تمہیں جادو ہے. اچھا, یعنی ہر چیز کو جادو کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. صاف ظاہر ہے کہ ان کا روزگار اس سے منسلک ہے نا. بالکل اسی طرح چلے گا تب کام نا. جی ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے سب سے پہلے تو مریض کو دیکھا جائے, اس کی تشخیص کی جائے کہ آیا اس پہ جادو ہے کہ نہیں. جی ٹھیک, جی ٹھیک. ہم نے جو کتابوں میں پڑھا ہے یا جو اساتذہ نے ہمیں اس حوالے سے تعلیم دی ہے یا جو ہمارے ذاتی نالج میں پریکٹیکل میں ہمارے میں آیا ہے کہ قرآن کی کیا آیات پڑھنے سے مریض پہ کس قسم کی کیفیات طاری ہوتی ہیں, جو اثرات اس پر آتے ہیں, اس پہ اثرات آتے ہیں. ایک تو مین بات ہے نا کہ ہم نے قرآن کی آیات پڑھی, مریض پہ دورہ پڑ گیا. اچھا, یعنی اس پہ دورہ پڑا تو دل مطمئن ہو گیا کہ جی اس پہ جن ہے یا اس پہ جادو ہے یا جو کچھ بھی ہے, ہم اسے تعبیر کر لیتے ہیں. جی ٹھیک. لیکن کچھ مریض ایسے آتے ہیں کہ جن پہ تو قرآن کی پڑھائی پڑھنے سے اثر ہی کچھ نہیں ہوتا. اچھا جی. ایسے مریض ابھی میرے پاس ابھی ان دنوں میں چل رہے ہیں. اچھا جی. کہ ان کے پاس قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ آگے آگے قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا. جب کہ وہ اس حالت سے نکلتے ہیں تو انہیں قرآن کی وہ آیات یا وہ پارا صورت آتی نہیں ہوتی. اللہ اکبر. اچھا, یعنی وہ انہیں یاد نہیں ہے. ہاں, لیکن اس وقت وہ قرآن کی آیات آگے آگے پڑھتے ہیں جو کہ انہوں نے کہیں تعلیم حاصل نہیں کی ہوئی. گزشتہ سالوں میں ایک مریض آیا تھا میرے پاس کہ جیسے شاید آگے کسی پروگرام میں ہم نے اس کو ذکر کیا ہو. جی جی. کہ جن کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ آگے آگے پڑھتا ہے. اچھا. کیونکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے مریض کی اصلاح کی جائے. جی جو بھی آتا ہے, چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے, جی ٹھیک, اسے دین کی تبلیغ کی جائے. جی. اسے نماز نہیں پڑھتا تو نماز کی طرف لگایا جائے. اصل تو یہی ہے نا. جی جی جی. اور اسے دینی تعلیم. اصل سب یہ عام طور پر ہمارے کہا جاتا ہے میرے ان صاحب کے قبضے میں اتنے جن ہیں, وہ اتنے جنات ہیں, تو یہ اس مخلوق کو کیا تابع کیا جا سکتا ہے؟ اصل میں لوگ تابع کرنے کی کوشش کرتے ہیں ضرور. اچھا جی. حقیقت میں نے شاید آگے بھی اس بات کا ذکر کیا ایک پروگرام میں کہ جنات کو تابع نہیں کیا جا سکتا, خود بندہ جن کے تابع ہو جاتا ہے.
اچھا جتنے لوگ جو اس فیلڈ میں جنات کے ذریعے کام کرتے ہیں، کیونکہ جادو کا علاج جادو سے، جادو کا علاج جنات سے، جی جادو کا علاج تعویذات سے، جی، جادو کا علاج قرآن و سنت سے۔ پھر یہ موکلات وغیرہ بھی جو میرے پاس اتنے موکل ہیں، میں نے یہ کر لیا وہ کر لیا، ان کے ذریعے کام کرواتے ہیں، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ بالکل وہ کام کرواتے ہیں اور وہ کام ہوتے بھی ہیں لوگوں کے۔ اچھا وہ جنات کے ذریعے جو کام کرتے ہیں جی ٹھیک، وہ اپنے موکلات کے ذریعے کام کرواتے ہیں اور وہ کام لوگوں کے ہو بھی جاتے ہیں۔ یہاں جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی مریض اپنے معالج جادوگر کے پاس جاتا ہے جو جنات کے ذریعے کام کرتا ہے، جی تو جو جادوگر ہوتا ہے معالج کی صورت میں، وہ مریض کا وہ مسئلہ سارا سن کے اچھا، اپنے پاس جو موکل ہے اس کا، وہ اس کے تابع ہوتا ہے؟ میں وہی ذکر کر رہا ہوں، جی، یعنی وہ اس کے تابع ہے یا یہ اس کے تابع یہ اس کے تابع ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ اچھا، وہ اپنے اس جن کو اس کی یہ بات رکھتا ہے ہاں تو جن اس کے دماغ میں القاء کرتا ہے، جی ٹھیک، یہ بات ڈالتا ہے کہ اس کا یہ مسئلہ ہے، یہاں تک کہ ایک کمرے میں بیٹھا ہوا وہ جادوگر وہ آنے والے مریض کی حالات بتانا شروع کر دیتا ہے۔ راستے میں آپ نے ٹیکسی کیوں کیا بھائی، پبلک ٹرانسپورٹ پہ کیوں نہیں آ گئے؟ ہاں صاحب ظاہر سننے والا تو متاثر ٹھیک ہو ہے، جائے گا، دوپہر کا وقت تھا، آپ نے کھانا کھانا تھا، آپ نے راستے میں سموسے کیوں کھا لیے؟ ٹھیک، اب انسان کی جو عقل ہے نا وہ ایک دم بندہ پریشان ہو دنگ رہ جاتا ہے جی آدمی صاحب، کہ بھائی کمرے میں اس کی اور میرے علاوہ بندہ کوئی نہیں، جی ٹھیک، راستے میں میں سفر اکیلا کر گیا ہوں، میری یہ غیب کی خبریں اس کو کیسے پہنچ گئیں؟ جی ٹھیک، تو وہ بندہ پریشان ہوتا ہے تو کہتا ہے جی یہ بہت پہنچی ہستی ہیں، بڑی کرنی والے نے، ہاں انہوں نے تو بہت کرنا ہے، وہ بندہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ جی ٹھیک، حقیقت میں وہ جو جادوگر بیٹھا ہوا ہے نا وہ اپنے ساتھ جو اس کا جن ہے اس کے ساتھ اس کی ڈیل ہوتی ہے، اطلاع ہو رہی ہوتی ہے اس کو، ٹھیک ہے، وہ اپنے جن کو کہتا ہے، اس کا جن اس کے جن سے رابطہ کرتا ہے۔ اچھا جی، معاملہ اس طرح چلتا ہے کہ یہ اپنے جن کو اور اس کا جن اس کے جن سے آگے بات چلاتا ہے۔ اور سب وہ جو شیاطین کا معاملہ ہے، ہمیں رہنمائی جو ملتی ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک جو ہے اس کا شیطان پیدا کیا گیا، جی جی تو جنات ہیں، تو یہ کمیونیکیشن کی بات فرما رہے ہیں آپ؟ جی جی بالکل اسی جی ٹھیک، تو اور پھر جن کا ہر کام جو ہے نا وہ جو بھی اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ مشروط ہوتا ہے۔ اصل صاحب یہ جو کہتے ہیں کہ داخل ہو جاتے ہیں جسم میں، اس کے اندر جن آ گیا ہے، اس کے اندر آ گیا ہے، یہ کیا کیفیت ہوتی ہے؟ جن کی حاضری ایک ہوتی ہے، جی ٹھیک، ویسے تو جن شیاطین انسان کے جسموں میں ایسے چلتے ہیں جیسے خون گردش کرتا ہے، یہ تو حدیث ہے، حدیث شریف کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیاطین جنات جو ہیں وہ انسان کے جسموں میں خون کی طرح چلتے ہیں۔ جی ٹھیک، یا جن رات کو انسان کی یہ پیچھے گدی کے پاس رات گزارتا ہے اور یہاں پہ 3 گریں لگاتا ہے، بے شک حدیث، جب بندہ صبح اٹھتا ہے تو اس کی پہلی گرہ کھل جاتی ہے، جب وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، جب وہ نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ جو ہے وہ کھل جاتی ہے۔ جی ٹھیک، تو جو بات کر رہا تھا کہ جن جو ہے وہ اس کا ہر کام مشروط ہوتا ہے۔ ہاں جو کہتے ہیں نا کہ ہمارے جن ہمارے موکل ہمارے تابع ہیں، وہ جب انہیں اپنی کوئی ڈیمانڈ رکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے میرا یہ کام کرواؤ، میں تیرا یہ کام کرواتا ہوں۔ اب جن کی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے؟ جی، قرآن پاک نالے میں پھینکو۔ انا للہ و انا آپ دیکھتے ہیں کہ آئے دن بازاروں کی گلیوں میں قرآن پاک نالیوں سے ملتے ہیں، یہ کوئی مسجد کی الماریوں سے چل کے نالیوں میں نہیں چلے جاتے، پھینکا جاتا ہے ان کو۔ یہ جنات کے حکم سے وہ جادوگر جن کو خوش کرنے کے لیے یہ عمل خود کرتا ہے۔ مریض آتا ہے، مریض کو کہا جاتا ہے آپ نے بڑا گوشت نہیں کھانا بھائی، اچھا، جتنا عرصہ وہ مریض بڑا گوشت نہیں کھاتا مریض کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جس دن مریض بڑا گوشت کے قریب گھر میں پکتا ہے تو خوشبو سے ہی بندہ بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے۔ اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے ان کا؟ وہ اصل میں جو جن ہوتا ہے نا وہ ہندو ہوتا ہے، جی ٹھیک، غیر مسلم، غیر مسلم، نہیں ہندو، اچھا ہندو ہے، ہندو کیونکہ گائے کی پوجا کرتے ہیں ہاں تو اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اس کو روکو بڑا گوشت کھانے سے، کیونکہ وہ ان کی مامتا ہے۔ ہاں، تو جب وہ جن کے کہنے پہ وہ بڑا گوشت گھر میں نہیں پکتا، اللہ کی ایک حلال کردہ چیز کو وہ جادوگر اپنے مریض کو حرام کر دیتا ہے، ٹھیک ٹھیک ہے، تو وہ جن کی ڈیمانڈ پوری ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ٹھیک، یا جن کی اور ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ یہ گوشت اسے آپ قبرستان میں جا کے پھینکو، ٹھیک ٹھیک، اسے جا کے فلاں دریا میں جا کے پھینکو، یہ ساری جنات کی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ یہ بدبخت ہوئے نا جی لوگ جو اس طرح سے دین سے دوری کا
राज साहब, आप बाहर पढ़े, वहाँ पर रहे, वहाँ पर भी आपने इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया। वहाँ यहाँ तो उलमा है, दोनों तरह के हैं, उलमाए हक़ भी अल्लाह ताला सलामत रखे, और उलमाए सू को मैं तो उलमा कहता ही नहीं हूँ, वो तो कैटेगरी अलग है। जो बुराई में आ गया वो आलिम फिर क्या हुआ। तो वहाँ फिर क्या अल्टीमेट इन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हो? यहाँ तो ठीक है ना जी, इलाज हो रहा है, कुरान सुन्नत की रोशनी में लोग शिफा याब भी हो रहे हैं, आप वर्कशॉप्स कर रहे हैं, वहाँ फिर वो फाइनली क्या करते हैं? देखिए वहाँ पे होता आमतौर पे ये कि वो लोग इसको या तो कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के नाम से कह देते हैं और वो पेशेंट को एडमिट कर लेते हैं, और अक्सर औक़ात वो ट्रीटमेंट चलता रहता है, लेकिन मरीज़ जो है वो वर्स से वर्स कंडीशन होती रहती है। फिर वहाँ पे ये कि जिस तरह से यहाँ पे आमिल बाबे वगैरह आपको जो है ना मिल जाते हैं जो तरह तरह के काम करने वाले हैं, बल्कि जिस तरह के सल्फ़ी साहब ने फरमाया कि जिस तरह ज़्यादातर लोग जो इस फील्ड में हैं वो ऐसे ही हैं जो कि दो नंबरियाँ करते हैं या खुद जादूगर होते हैं। वहाँ पे जो है जो यहूदी मज़हब के लोग हैं उनके कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कबाला मैजिक करते हैं, कबाला जादू। वो बिलखुसूस अगर आप उनके तावीज़ उठा के देखें और यहाँ हमारे उठा के देखें, आपको वो हिंसे भी वही हैं, मतलब वो उनने सिर्फ हिब्रू में लिखा होगा, यहाँ पे वो उर्दू में या अरबी में लिखा होगा। चमन में हर तरफ बिखरी पड़ी है दास्तां अपनी, ये यानी एक दूसरे के साथ जो मिलते जुलते मामला हैं। इवन आप अफ्रीका में चले जाएं, क्योंकि मुझे इत्तेफाक हो साउथ अफ्रीका तक जाने का। लेना साहब अफ्रीका भी चलते हैं, ज़रा एक छोटी सी ब्रेक ले लें आपकी इजाज़त से, और फिर उसके बाद सल्फ़ी साहब से भी हम पूछेंगे कुछ लोगों स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हमारे पास आए हुए हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू उस मरहले में दाखिल हो चुकी है जिसमें ढेर सारा मवाद है उन लोगों के लिए जो प्रॉब्लम्स का शिकार है। आपके दोस्त अहबाब जो इस तरह की मुश्किलात का शिकार है, इस वक्त से फ़ायदा उठाते हुए उन्हें इस प्रोग्राम में शरीक कर लीजिए। थोड़ी देर के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। एक मरतबा फिर खुश आमदीद नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं जादू और जिन्नात, पैगाम टीवी का मकबूल तरीन सिलसिला, और आज हम बात कर रहे हैं जादू और जिन्नात के हवाले से कुछ इब्तदाई चीज़ें दुनिया भर से आज हमारे पास मालूमात इकट्ठी हो रही हैं, और हम साथ ही साथ ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं लोगों के जो हम तक पहुँचे हैं राब्ते के नतीजे में, वो भी आपके खिदमत पेश करें। राना साहब, आप अफ्रीका की बात कर रहे थे, दुनिया भर में ये मसाइल हैं, और वहाँ पर आपने फरमाया कि बस जैसे यहाँ दो नंबरियाँ हैं तो वहाँ पर भी हैं, तो वहाँ की एक ख़ास बात आप बताने लगे थे हमारे नाज़रीन को। जी, वहाँ पे अफ्रीका में मैंने देखा कि वहाँ पे जो है वो एक और किस्म का मैजिक किया जाता है जिसको वूडू मैजिक बोलते हैं। वूडू और वो ये मैजिक जो है जिस तरह यहाँ पे पुतले होते हैं, जिस तरह अक्सर वो भी मिल जाते हैं, पुतलों के साथ उस पर कीलें लगाई जाती हैं, पिन्स लगाई जाती हैं, तो वो उसके ज़रिए जो है वो लोगों को नुकसान पहुँचाने के लिए उस शख्स का पुतला बनाते हैं, उस पर उसका बाल या उसका कपड़ा या कोई और चीज़, उसकी खून कुछ ऐसी चीज़ जो है वो उसकी लगा के फिर उसके ऊपर वो अपनी पूरी कार्रवाई करते हैं। और ये इसी तरह से हिंदुओं में भी है, ये ऑस्ट्रेलिया में जो है वहाँ पे जो जूस हैं उनके अंदर भी कबाला मैजिक है। वहाँ पे ये ज़रा अपने अब यहाँ पे आमिल कहते हैं अपने आप को बंगाली बाबा, और वहाँ जो नाम लेते हैं वो कहते हैं जी हीलर है, स्पिरिचुअल हीलर का नाम देते हैं, स्पिरिचुअल हीलर। तो लोग जाते हैं उनके पास इलाज के लिए, और कोई ना कोई ऐसा जो दौर चल रहा है लादीनियत का, उसमें फिर वो समझते हैं कि शायद ये बंदा कोई उनकी रहनुमाई करेगा। ये ऐसा वैसा वहाँ भी होता होगा ना कि पहले लोग मेडिकल ट्रीटमेंट लेते होंगे, प्रोफेशनल्स के पास जाते होंगे, फिर मायूस होकर तो इस तरह के गरजमंद दीवाना होता है वो इस तरह के लोगों के, वो भी कोई लंबे चौड़े फीसें और जो प्रॉब्लम जो हमारे यहाँ है बिल्कुल ये ऐसे ही होता है। और वहाँ पे भी इस तरह के जो ना केसेस और वाक़यात आते रहते हैं, उसमें पेशेंट के साथ अब्यूज़ भी होती है, पेशेंट को मतलब गलत इस्तेमाल किया जाता है, एडवांटेज दिया जाता है। और जिस तरह अभी सल्फ़ी साहब जिक्र कर रहे थे कि लोगों के बारे में गैब की चीज़ें जब बताते हैं उनको, तो उनको फिर लगता है कि ये बंदा तो बिल्कुल हक पे है और सारी चीज़ें चूँकि ये बता चुका है मुझे। और इसके बारे में मैं आपको बताऊँ कि इमाम अहमद बिन हंबल रहीमुल्लाह, उनका एक ज़बरदस्त वाक़या है। उनके एक तालिब इल्म थे, उन्होंने देखा कि उनके शहर में एक शख्स दाखिल हुआ जो इसी तरह का आमिल बाबा था। उसने लोगों को एक चैलेंज किया कि मैं बिल्कुल हक दीन के ऊपर हूँ, और उसका जो दलील है वो ये है कि तुम लोग घर से अपने चने लेके आओ किसी लिफाफे में, और जितने चने तुम लाओगे मैं तुम्हें गिने बगैर बता दूंगा कितने चने हर पैकेट में। ठीक। तो लोग आते थे उसके पास, तो वो अपनी सच्चाई साबित कर रहा था, तो किसी को कहता तुम्हारे पास 235 जो है ना चने हैं,
وہ کہتا ہے خدا کی قسم 235 ہی ہیں. کسی کو کہتا ہے بغیر دیکھے پیکٹ کھولے, کسی کو کہہ رہے تمہارے 50 ہیں, کسی کہتے ہیں 55 ہیں, کسی کہتے ہیں جو ہے نا 60 ہیں, سب کے اترے. تو امام احمد بن حنبل کے جو مطلب طلباء تھے انہوں نے جا کے شیخ صاحب کو جو ہے نا کمپلین کیا کہ جی یہ ایک تو شخص آیا اور یہ کہتا ہے کہ جی یہ غیب کا علم رکھتا ہے اور اس طرح سے ہو رہا ہے. تو امام صاحب بھی ایک پیکٹ میں کچھ چنے ڈال کے لے کے روانہ ہو گئے. تو انہوں نے کہا جی بتاؤ اس میں کتنے ہیں. تو وہ کافی دیر ایسے دیکھتا رہا ٹیڑھا میڑھا کر کے, تو کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم. کہتے نہیں بتاؤ تم بہت بڑے عامل بنتے ہو, بتاؤ کتنے ہیں اس میں. کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ تم اللہ کے دشمن ہو, یہاں سے دفع ہو جاؤ اس سے پہلے کہ میں تمہاری خبر جو ہے نا وہ بتا دوں اور خلیفہ کو, اور تمہارا سر کاٹ دیا جائے. مخلوق خدا کو گمراہ کر رہا تھا. تو انہوں نے پھر بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ جی شیخ صاحب یہ کیسے ہوا کہ آپ نے. انہوں نے کہا کہ جب تم گھر پہ تھے تو تم اپنے پیکٹوں میں چنے تم گن کے لائے تھے. میں جو تھا میں بغیر گنے پیکٹ میں 2-4 روٹیاں ڈالی بند کی اور میں لے آیا. تو نہ میں نے گنے نہ میرے ساتھ جو کرین ہوتا ہے اس نے گنے. تو جب اس کا جن میرے جن کے پاس آیا پوچھنے کے لیے, اس نے کہا جی مجھے تو پتہ کوئی نہیں. تو وہاں پہ یہ مسئلہ حل ہو گیا. دیکھیے جو قرآن و سنت کا علم رکھتے ہیں سلیل صاحب, اللہ تعالیٰ کیسے ان کی حفاظت فرماتا ہے. وہ کرین کا علم رکھتے تھے نا, عام آدمی کا اس طرف دھیان نہیں ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ایک اور بھی ہے جو مسلسل چل رہا ہے, اٹھتے بیٹھتے ہر وقت میرے ساتھ شریک ہے, بسم اللہ نہیں پڑھی تو کھانے میں میرے ساتھ شریک ہو گیا ہے. اس طرح کے مسائل ہمارے پاس سوالات بھی ہیں سلیل صاحب. ایک صاحب ہیں انہوں نے ہمیں فون کیا اور بڑی تفصیل سے بتایا کہ میری جو سسٹر ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ 10 سال ہو گئے اس پر جو ہے وہ ایک جن نے قابو پایا ہوا, ہم نے بڑا علاج کروایا ہے, اور 3 سال سے میرے ساتھ بھی اب یہ پرابلم ہو گیا ہے. تو ایک تو یہ یہاں پر کیا ایک فرد سے دوسرے فرد کے ساتھ یہ پرابلم, اور دوسرا وہ صاف ظاہر کی علاج چاہ رہے ہیں کہ مجھے بتایا جائے. اور ناظرین ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلا جاؤں, صاف ظاہر ہے ہمارے پاس نمبر بھی آتے ہیں, فون اطلاع نام سب کچھ آ جاتا ہے, لیکن اخلاقیات بنیادی یہ ہے کہ ہم ان کا تذکرہ یہاں پر نہ کریں. تو بس اس طرح سے مسائل تو ہم بیان کریں گے, لیکن نام مقام وہ ہم آپ کے سامنے عرض نہیں کر سکتے ہیں. جی مولانا. ایسے 20 کیسز ہیں جو ہمارے پاس ہیں جی کہ لوگ ایک لمبے عرصے سے اس معاملے میں الجھے ہوئے ہیں. جی اس طرح بھی آپ نے ذکر کیا کہ کوئی خاتون ہے جسے عرصہ 20 سال سے شاید آپ نے جی 10 سال تک 10 سال سے 10 سال ہو گئے. تو ایسے کئی ہیں جو اس سے زیادہ سال سے بھی ہوں گے. اور دوسرا سوال آپ کا کہ اس کے بھائی کو 3 سال سے جی بھی یہ مسئلہ ہو پرابلم ہوا جو انہوں نے بتایا ہمیں. ویسے جہاں تک میرا نالج ہے جی میں اسے چھوت کی بیماری کہتا ہوں. ہاں میں کہنے لگا تھا, آپ نے بات تو لے لی کہ یہ متعدی امراض جو ہوتے ہیں ایک سے دوسرے کی طرف جو لگ جاتے ہیں. لیکن یہ ہر آدمی کو دوسرے آدمی سے نہیں لگ سکتی. جی ٹھیک. گھر کے افراد کو گھر کے افراد سے لگ سکتی. والدہ بیمار ہے جی اس سے اس کا بیٹا اس کی بیٹی متاثر ہو سکتی ہے. جی ٹھیک. گھر میں بہن بیمار ہے اس سے اس کا بھائی ہو سکتا ہے. جی ٹھیک. ویسے ایک بندہ بیمار ہے راستے جا رہا ہے تو اس کی بیماری دوسرے کو نہیں لگ سکتی. جی ٹھیک. جو لوگ مسلسل اکٹھے ہیں, نشست و برخاست, کھانا پینا تمام معاملات اکٹھے, وہاں پر امکان ہے ان کی بیماری آپس میں ایک دوسرے سے شیئر ہو سکتی. جی تو گزشتہ روز بلکہ گزشتہ دنوں میں ذکر کر رہا تھا کہ میں رحیم یار خان صادقہ آباد میں ایک مریض میرے پاس لایا گیا. وہاں آپ ہفتے میں ایک دفعہ مہینے میں ایک دفعہ جامعہ ابی ہریرہ میں. جی ٹھیک. تو اس خاتون کو لایا گیا جو پاگلوں کی طرح حرکتیں کر رہی تھی. جی یعنی دیکھنے والا اسے پاگل کا نام ہی دے رہا تھا. جی ٹھیک. تو میرے پاس لایا گیا, میں نے اسے چیک اپ کیا, دیکھا تو مجھے لگا کہ اس پہ کوئی جن ہے جو اسے تنگ کر رہا ہے. جی ٹھیک. وہ کیفیات سے اندازہ ہو رہا تھا اور ساتھ وہ اپنی زبان سے مرد کی آواز میں کہہ رہا تھا کہ میں نہیں چھوڑوں گا, میں نہیں چھوڑوں گا, تسی جو کرنا ہے کر لو, اچھا کتنے مارو گے اسی اور آ جاؤں گے. اچھا. یعنی اس طرح کے وہ الفاظ بول رہی تھی مرد کی آواز میں. تو میں نے اس پہ محنت کی. جی جب میں اس پہ علاج کر رہا تھا تو اسی صادقہ آباد رحیم یار خان میں اس کی 2 بہنیں بھی تھیں. اچھا جی. اور اس کی بھانجیاں بھی تھیں. اچانک انہیں دورے کی شکایت ہوگی. اللہ اکبر. جب انہیں دورے کی شکایت ہوئی تو انہوں نے کہا جی آپ نے ادھر کیا, یہ تو بیماری ہمارے پورے فیملی میں پھیل گئی ہے. ٹھیک ہے. پھر میں نے ان سب کا علاج کیا. وہ انتقاماً دائرہ بڑھا دیا انہوں نے اس مریضہ کو میں نے چھوڑ دیا. جی ٹھیک. کیونکہ علاج میں جو سب سے پرانی مریض ہے اسے نہیں چھیڑا جاتا. کرونک ڈاکٹر صاحب جو خون سکے ہوتے ہیں پیشنٹس, ان کی بجائے جو ابتدائی نوعیت کے ان کو وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا موڈ نپو. ہاں بالکل ٹھیک.
تو میں نے وہ بانجیوں کا اس کی کا علاج کیا، پھر اس کی ایک اور بھتیجی تھی یا بانجی تھی اس کا علاج کیا، ایک اور اس کی بہن تھی جو اس سے بڑی تھی اس کا علاج کیا. جی ٹھیک. تو وہ یہاں پہ لے گیا تو الحمدللہ ان کا علاج کمپلیٹ ہوا، اللہ نے اسے ٹھیک کر دیا. جو اس کے گھر والے تھے وہ اسے پاگل بنا رہے تھے، لیکن الحمدللہ علاج سے جو بات ذکر کرنی تھی کہ فیملی کے لوگوں میں یہ بیماری ٹرانسفر ہو سکتا ہے. ٹھیک. ایسے کئی ایک مثالیں ہیں جی ٹھیک. کہ بچہ بیمار ہے، بچے پہ دم اثر نہیں کر رہا، ہم کرتے ہیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کی والدہ کو ساتھ پڑھائی پہ لگاتے ہیں یا والد پہ لگاتے ہیں تو الحمدللہ شفا دے دیتا ہے. وہ کچھ اور بھی ہیں سوالات سر صاحب وہ بھی کرنے ہیں، لیکن ایک بات میں چاہتا ہوں ناظرین تک پہنچے ہمارے. یہ راجہ صاحب آپ نے جو بتایا، یہ جو آپ بالکل جہاں مرکزی طور پر آپ ورک شاپس کرواتے ہیں وہ راولپنڈی اسلام آباد میں کرتے ہیں؟ ویسے تو پورے پاکستان میں جو ہے وہ، یہ ذرا تفصیل بتائیے. ناظرین بڑی قیمتی بات راجہ صاحب بتا رہے ہیں کہ جو لوگ ہمارے ہاں ان مسائل کا شکار ہیں، آپ ان کی ورک شاپس کرواتے ہیں، انہیں بٹھاتے ہیں جہاں لوگ مختلف جو دانشور ہیں وہ لیکچرز دیتے ہیں اور پراپرلی ایک ایجوکیشن کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. بڑا قیمتی کام ہے. اس حوالے سے کچھ سوالات میں کر رہا ہوں، بس آپ کی توجہ چاہیے. جو لوگ وہاں پر بیٹھتے ہیں آپ انہیں پہلے بلاتے کیسے ہیں؟ جی ہمارا اصل میں جو پروگرامز ہیں وہ مختلف شہروں میں پاکستان کے ہوتے ہیں، بالخصوص کراچی، لاہور، اسلام آباد، فیصل آباد، سیالکوٹ وغیرہ میں. جی. اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہوٹلز وغیرہ میں ہم لوگ کرتے ہیں، پبلک وینیوز پہ کرتے ہیں جی. تاکہ وہاں پہ خوب سارے لوگ آئیں اور ان کو پھر ہم لوگ صحیح جو اس کی تصویر ہے وہ دکھائی جائے. کتنا عرصہ ہو گیا راجہ صاحب یہ شروع کیے ہوئے؟ یہ ادارے کو تو بنے ہوئے تقریباً 6 سال ہو چکے ہیں تقریباً. اور یہ جو جنات اور جادو کا جو ٹاپک ہے یہ ہم نے تقریباً آج سے میرے خیال ہے 2 یا 3 سال پہلے اس کے اوپر کام شروع کیا تھا. اس طرف دھیان کیسے آیا؟ اصل میں چونکہ ہمارا مین جو تعلق ہے وہ تو ہے دعوتی فیلڈ کے ساتھ، لوگوں تک صحیح دین کا پیغام پہنچنا. تو یہ بے شمار یہ سوال ہماری طرف آتے رہے، لوگوں کی کنسرنز، کوسچنز اور یہ اس طرح کی چیزیں، آئے دن کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ آ جائے. تو پھر ہمیں لگا کہ اتنے زیادہ لوگ سوال پوچھتے ہیں تو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ اس کے اوپر ایک باقاعدہ ورک شاپ بنائی جائے اور لوگوں تک یعنی ویڈیوز کے ساتھ اور پراپر وہ پریزنٹیشن کے ساتھ ان تک یہ میسج پہنچایا جائے کہ اصل میں مرض کیا ہے. اور اصل میں ہم نے دیکھا جس طرح ابھی سلفی صاحب نے ذکر کیا تھا کہ جو ہے نا دین سے دوری ایک بہت بڑی وجہ اس کی. جی ٹھیک. اور جب کیونکہ ایک انسان جس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو شرک کر رہا ہے، ایک انسان جس کو شرک نہیں کر رہا لیکن نمازیں نہیں پڑھ رہا، تو وہ کیسے سمجھ رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے؟ ایک انسان جو اپنے صبح شام کے اذکار نہیں کر رہا، ایک انسان جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا صحیح طریقے سے، اور ایک انسان جو دعا مانگتا بھی ہے تو پھر جلد بازی کر جاتا ہے. پھر وہ رزق حلال کا جو معاملہ ہے وہ بھی بڑا متاثر ہوتا ہے. بالکل، یعنی گھر میں حرام آنا، حرام چیزیں ہونا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ جو بھی مصیبت تم پہ آئی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنی کمائی. یہ اصل میں ہم نے کہتے ہیں کہ گناہوں سے توبہ کرو، استغفار کرو، کوئی نہ کوئی ایسی چیز جو تمہارے راستے میں رکاوٹ بنی ہے جب آپ ان کو چھوڑیں گے تو انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ علاج بھی. یہ ایسا مجھے وہ رحمان کی بات یاد آتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، دس از دا وائز پرسن. یہ میں سمجھتا ہوں یہ وزڈم ہے جس کے ذریعے مسائل ہیں آپ ان کو ایڈریس کرتے ہیں، ان کے پرابلمس کو، تو لوگ اس کی طرف آتے ہیں. شروع میں تھوڑے ہوں گے، اب آپ کے ورک شاپس میں کتنے لوگ آ جاتے ہیں؟ تقریباً ہماری جو آخری جو پی سی میں جو ورک شاپ ہوئی تھی اس میں تقریباً 1600 1700 لوگ آئے تھے. اچھا، اس میں سب خواتین و حضرات یا صرف مرد حضرات؟ خواتین و حضرات دونوں کا ہم نے بندوبست اوپن آپ کرتے ہیں؟ جی، ہم وہ ان کی سیگریگیٹڈ سیٹنگ کر کے ہم. اس میں آپ نے پہلے بات کی کہ جو لوگ آتے ہیں ایونٹ اور اس طرح کا، کوئی اس میں فی وغیرہ بھی چارج کرتے ہیں؟ نہیں، بالکل فری ہوتا ہے، بالکل ہم فری کرتے ہیں، کوئی فیس بھی چارج. جی ٹھیک، جی ٹھیک. تو یہ سلفی صاحب یہ جو کام ہے اس میں تو میں سمجھتا ہوں وتعاونوا علی البر والتقویٰ، تو یہ تو شرکت کا معاملہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ سلفی صاحب بیٹھے ہو اگر اور ساتھ ساتھ مسائل حل ہو رہے ہوں تو ایک بڑا قیمتی سلسلہ ہو سکتا ہے. ایک اور سوال صاحب ہمارے پاس موجود ہے اور یہ میں اس کو آپ سے ضرور چاہتا ہوں کہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی 2 بیٹوں کی میں نے شادی کی تھی اور ایک جو بیٹی جو بہو ان کی آئی یہ پرابلم شروع ہوا، پھر دوسری کے ساتھ بھی شروع ہو گیا اس طرح کا مسائل. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک جو تھی اس کا معاملہ ختم ہو گیا، وہ ایک طلاق کی صورت ہوئی، علیحدگی ہو گئی، تو پھر اس کے بعد مسائل جو ہے وہ کچھ کسی حد تک ختم ہو گئے. اور وہ کہتے ہیں لیکن کچھ عرصے سے پھر پرابلم جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. یہ کیا سیکوینس ہوا درمیان میں؟ رہنمائی چاہ رہے ہیں وہ بھی، باقی ناظرین بھی ہمارے. جن گھروں میں پرابلم چل رہے ہوتے ہیں نا جی، ان میں اس طرح کی صورت بن جاتی ہے.
یعنی اس میں وہ متاثر وہ خواتین نہیں ہوں گی جو بہنیں تھیں جن کی شادیاں ہوئی ہیں، جی جی یہ گھرانہ متاثر ہوگا. اچھا جو شادی سے پہلے اپنی اچھی زندگی گزار رہے تھے، شادی ہونے کے بعد ان کی گھر میں اندر نچاکی اور طرح طرح کے پرابلم جو شروع ہوئے ہیں، پھر ایک لڑکی کو طلاق دے دی تو حالات بہتر ہو گئے. جی ٹھیک یعنی ان افراد کے ساتھ جو مرد ہیں جی جی ان کے ساتھ کچھ ایسے مسائل ہیں کہ جنات ان کا گھر نہیں بسنے دے رہے، انہیں اپنا چیک اپ کروانا چاہیے. جی ٹھیک. یعنی یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ پرابلم ہے کہاں پر. جی جی اس کی ظاہر ہے جہاں پرابلم ہوگا علاج تو وہاں پہ ہوگا. جی ٹھیک. اس طرح سے ایک اور مسئلہ ہے ہمارے پاس آیا. ایک صاحب ہے، وہ کہتے ہیں کہ میری بیٹی ہے، جوان بچی ہے، اس کو بڑے عجیب و غریب خیالات آتے ہیں، اور بسا اوقات اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایسی باتیں آتی ہیں ذہن میں، وساوس آتے ہیں جن کو ڈوکے زباں پر لانا جو ہے وہ کسی صورت میں ایک ایمان والا فرد پسند نہیں کرتا، نہ یہ چاہتا ہے. تو یہ جو وساوس ہیں، پھر اس کے ساتھ اس کی طبیعت بھی خراب ہوتی ہے اور اس کے مسائل ہیں. تو یہ اس کا کیا حل ہم کر سکتے ہیں؟ برے اور ڈراؤنے خواب آنا، جی وسوسات جی دماغ میں آنا، جی. یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. ان کا کہنا ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ بہت پریشان بھی اس پر اکثر ہوتی ہے، لیکن یہ کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہم کر یہ ابھی 3-4 گھنٹے پہلے کا واقعہ ہے. میرے پاس ایک اچھا. خاتون آئی جو اپنی الہدا میں اپنے گھر میں کلاس لیتی تھی. جی جی تو اس کے ساتھ یہ پرابلم شروع ہوا جی. کہ اس کے وسوسات آنا شروع ہوئے کہ آپ ناپاک ہو. اچھا جی. ٹھیک ہے، تو ناپاکی کی حالت میں آپ یہ قرآن کی تعلیم کے لیے کلاس لگواتی ہو تو یہ اس سے تو اللہ ناراض ہوگا. یعنی اسٹارٹ اس نے بتایا کہ یہ یہاں خیال سے آیا ہوا. پہلے. ٹھیک. پھر رات کو سوئے تو خوابوں میں شیطان آ جاتا ہے اور اسی طرح کے خواب اس کے ساری رات گزر جائے. اچھا. اور ابھی جس سٹیج پہ وہ پہنچی ہوئی تھی کہ وہ آج رو رہی تھی، وہ خاتون 3-4 بچوں کی ماں ہیں وہ، جی جی لیکن وہ رو رہی تھی کہ مجھے اللہ اور اللہ کے نبی کے بارے میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ میں بیٹھ کے روتی ہوں کہیں میں کافر تو نہیں ہو گئی. اللہ صاحب ظاہر ہے اہل ایمان تو پریشان ہوتے ہیں نا. جی. تو یہ وسوسات شیاطین کی طرف سے ہوتے ہیں، اور ان سے بچاؤ کا جو ایک طریقہ ہمیں حدیث میں بھی ملتا ہے، جی جی اور میں اپنے مریضوں کو اکثر بتاتا ہوتا ہوں کہ تنہائی چھوڑ دیں. اچھا. حدیث میں آتا ہے جب بندہ اکیلے میں جاتا ہے نا تنہائی میں، جی تو شیطان اس کے پاس آ جاتا ہے. جی ٹھیک. اسے آ کے کہتا ہے من خلق کا قضا، کوئی چیز سامنے ہاں. کہ اس کو کس نے پیدا کیا ہے. پھر اس کا جواب بھی آتا ہے کہ اس کو اللہ نے بنایا. جی ٹھیک. پھر ایک اور چیز کے بارے میں خیال آئے گا، من خلق کا قضا، اس کا جواب آئے گا. وہ سوال پہ سوال کرتا جاتا ہے اور بندے کو خیالوں میں پیچھے لے جاتا ہے. خیال تو خیل سے نا رائے صاحب. خیل گھوڑا عربی زبان میں دوڑ بھاگ، یہ وہ کبھی ادھر نکل گیا کبھی ادھر نکل گیا. اور پھر وساوس جو آپ فرما رہے ہیں وہ یقیناً بہت ساری خرابیاں پیدا کرتے ہیں. اور وہ خیالوں میں اسی طرح سوال جواب کرتے کرتے یہاں تک کہ اسے کہتا ہے کہ من خلق ربک کا. ہاں بالکل. اچھا، اگر ان ساری چیزوں کو تیرے رب نے پیدا کیا تو تیرے رب کو کس نے پیدا کیا؟ ہاں ہاں ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ قبل اس کے کہ وہ شیطان خیالوں میں اسے اس سٹیج پر لے جائے کہ تیرے رب کو کس نے بنایا، جلدی جلدی تنہائی کو ختم کر کے اپنے آپ کو مصروف کر لیا جائے. مصروفیت مثبت ہو تو یقیناً انسان بہت سارے مسائل سے بچ جاتا ہے. گفتگو کا سلسلہ ناظرین ابھی جاری ہے. ایک چھوٹی سی بریک ہے، اس کے بعد ملتے ہیں انشاءاللہ عزیز. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں جادو اور جنات، اور اس سلسلے کو تازہ کرتے ہوئے ہم نے آپ کے لیے 2 بہترین لوگوں کو آج آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے. محترم عبدالحمید سلفی صاحب اور راجہ ضیاء الحق صاحب. بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ سے باتیں بھی کر کے. راجہ صاحب، دنیا بھر میں یہ مسائل ہیں، آپ وہاں سے آبزرویشن لے کر آئے ہیں، لوگ یہاں پر جمع ہوتے ہیں. یہاں پر کبھی کوئی ان ایون چیز آپ نے پروگرام ہو رہا ہے، ورکشاپ ہو رہی ہے، وہاں بیٹھے تو نہیں کبھی کچھ ہو گیا؟ پروگرام یا ورکشاپ میں تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کوئی
بہت عجیب و غریب واقعات تو نہیں، ہاں اس طرح کے کچھ واقعات ہمارے ساتھ آئے ہیں جہاں پہ میں جب اپنی ٹیم کو جب ابھی ہم ایسا کوئی ایونٹ کرنے جاتے ہیں تو میں ان کو انسٹرکشن ضرور دیتا ہوں کہ جی آپ نے ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے اور اپنے ذکر اذکار اور یہ چیزیں سب کر کے آنی ہیں. اس کے باوجود کوئی ایک آدھ دفعہ ہوا کہ جس طرح وہ ایک ہمارے ایک اور ادارہ ہے جس کے وہاں پہ ایونٹ کرتے ہوئے وہ مائک کی تاریں باہر نکل آئیں خود بخود سے. اور اس قسم کی کچھ چیزیں ہوئیں جس کی وجہ سے ہلکی پھلکی شرارتیں ہوئیں. اور ایک آدھ دفعہ ہمارے دفتر میں ایک شخص تھے، بھائی تھے، وہ آئے ہوئے تھے، تو ان کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جہاں پہ ہم لوگوں کو یعنی ان کا وہ کہتے ہیں نا جن کی حاضری ہوگی، تو ہم نے وہاں پہ پھر تھوڑا سا ان کے اوپر دم وغیرہ بھی کیا. الحمدللہ وہ جس طرح قرآن کی آیات پڑھی جا رہی تھیں اور بالخصوص اس میں آیت الکرسی اور آخری 2 آیات سورۃ البقرہ کی اور جو بھی یعنی اس میں سورۃ الاخلاص وغیرہ، تو اس پہ آیات کے اوپر ان کا ری ایکشن جو تھا ساتھ ساتھ نظر آ رہا تھا کہ کس طرح سے ان کے اوپر اثر کر رہے ہیں. تو ایسے بھی کچھ عجیب و غریب واقعات معاملات. سلف صاحب بڑا ہی اہم سوال ہے اور بڑے دوستوں نے کیا ہم سے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، موت اور زندگی اللہ کے اختیار میں ہے اور اس کے حکم کے بغیر جادو اور جنات کے اثر سے موت واقع ہو سکتی ہے. ایسی ہزاروں مثالیں ہیں کہ بندے کو دورہ پڑا اور اسی دورے میں بندہ چل بسا. جی پچھلے ہفتے میں میرے پاس ایک مریض تھا جو نام نہیں لیتا یہاں پہ پنڈی میں، نہیں نام تو ہم لیتے نہیں، تو وہ قابل زیر علاج تھا. اچھا جی. تو عصر کی نماز کے بعد انہوں نے مجھے کال کی کہ بیٹے کو دورہ پڑ گیا. جی ٹھیک. تو آپ پہنچیں یہاں پہ تاکہ اس کا کوئی علاج ہو جائے. جی ٹھیک. میں کہیں دور تھا، نہیں پہنچ سکا، اور وہ اسی دورے کی حالت میں میرے ساتھ رابطے میں رہے کہ جی ابھی دورہ نہیں ٹوٹا. میں نے انہیں بتایا کہ یہ پڑھ لو، وہ پڑھتے ہیں. بتا سکتے تھے. ہاں جی، جو کچھ بتایا، یہاں تک کہ رات 9 بجے تک وہ میرے رابطے میں رہے. جی ٹھیک. اس کے بعد میرا فون بند ہو گیا. تو صبح مجھے میسج آیا ہوا تھا کہ وہ رات اسی دورے میں مر گیا تھا. اور وہ جب اس کے آخری سانس تھے تو وہ کہہ رہا تھا اسے تو ہم نے کہیں پہنچا دیا ہے، اپنے اگلے بچے کا دھیان کرو، اب ہم اس میں آئیں گے. دھمکیاں جو ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، اسی بچے کے منہ سے یہ آوازیں نکل رہی تھی. تو جادو جنات سے موت واقع ہو سکتی ہے اگر مریض اس کنڈیشن میں ہے. اور دوران علاج بھی. جی ٹھیک. میرے ایک شاگرد ہیں جو کسی جگہ پہ علاج کر رہے تھے، تو ویسے تو انہیں ایک کام سے میں نے روکا ہوا تھا کہ یہ کام ابھی آپ نے نہیں کرنا جب تک آپ کا کوئی 5-7 سال کا 10 سال کا تجربہ نہیں ہو جائے گا پریکٹیکل. تو انہوں نے وہ کام کر لیا، مجھے دیکھ رہے تھے کافی عرصے سے کرتے ہوئے. تو جب وہ کام کر رہے تھے تو درمیان میں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جن مقابلے میں آ جاتا ہے. اچھا جی، باقاعدہ دو بدو ہو گیا نا معاملہ. ہاں جی، اس میں ہوتا یہ ہے کہ جن بذات خود جادوگر ہوتا ہے. اچھا. ایک تو ہوتا ہے نا جن کسی کا بھیجا ہوا ہوتا ہے جادو کے ذریعے، تو وہ خود سے جادو نہیں کر سکتا، وہ محتاج ہوتا ہے پیچھے سے کہ اسے کوئی اور جادو کے ذریعے ہے اور وہ ان چیزوں پر امپلیمنٹ کر رہا ہے جو اسے بتائی جا رہی ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جن بذات خود جادوگر ہوتا ہے اور وہ مقابلے میں آ جاتا ہے، وہ معالج پہ حملہ کرتا ہے. اچھا. تو وہ مریض کی حالت ایک دم سے خراب ہو گئی. اس نے کہا جی اسے ایمبولینس میں ڈالیں، اسلام آباد پہنچائیں استاد جی کے پاس. اچھا، وہ صاحب ظاہر ان کے ہاتھ سے نکل گئی. ٹھیک ہے، یہ میرے بس میں نہیں ہے، وہاں پہنچائیں. وہ مریض کلر کہار کے قریب پہنچا اور وہ انتقال ہو گیا. چل بسا. اچھا سر صاحب، ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی، آپ فون پر بتا رہے تھے کہ یہ پڑھیں یہ پڑھیں، آپ خود بھی جاتے تو وہی پڑھتے؟ جی جی. اچھا، قرآن پاک کی آیات تو ایک ہی ہے نا جی. کسی ایک عام آدمی کا پڑھنا اور یہ جو آپ پڑھتے ہیں اثرات میں جو مختلف ہونا ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں اس پروگرام کے ذریعے وہ کون سا طریقہ ہے کہ ایک عام آدمی پڑھتا ہے، ایک صاحب ایمان پڑھتا ہے، تو وہ اثرات مرتب ہو جائیں، چونکہ آپ ہر جگہ تو نہیں جا سکتے. ہماری یہ بات پوری دنیا میں جا رہی ہے، لاکھوں کروڑوں گھروں تک جا رہی ہے، تو افادہ عام کے لیے وہ کیا ہے پہلو جن کا خیال رکھا جائے تو ہر فرد اپنی جگہ پر جو ہے وہ تیر بہادف ہو سکے اور اصلاح ہو سکے؟ میڈیکل سٹوروں میں دوائیاں بکتی ہیں، یہ سر درد کی ہے، یہ پیٹ درد کی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے. تو گھر میں لا کر دوائیاں کھائی بھی جاتی ہیں، ایک ایک ٹائم پہ کئی گولیاں بندہ لے لیتا ہے، لیکن وہ فائدہ نہیں ہوتا. آخر کار بندہ کسی اچھے معالج کے پاس جاتا ہے جو اس کی بیماری کی تشخیص کرتا ہے، اور بے شک وہ اس سے سستی دوائی اسے لکھ کے دیتا ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اصل میں
معاملہ ہے بیماری کی تشخیص کا. جی ٹھیک. قرآن پاک وہی ہے، میں نے بھی پڑھنا ہے، کسی نے بھی پڑھنا ہے. میں فون پہ لوگوں کو بتا دیتا ہوں یہ پڑھ لو اللہ پاک صحت دے دے گا. بعض دفعہ یہ جو آپ نے سوال کیا میرے پاس ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی گھنٹے سے ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے، اثر نہیں ہوا. اثر نہیں ہو رہا. ابھی آپ کی کال ملی ہے، آپ نے پہلی 4-5 آیتیں پڑھی ہیں تو بندہ اٹھ کے بیٹھ گیا. ملتان خرد کی بات ہے، یہ پچھلے ہفتے کی. ایک مریض کو دورہ پڑا ہوا تھا، وہ صبح سے میرے رابطے میں تھے. میں نے اپنے چند شیوخ سے جو وہاں مدرسے میں تھے انہیں کہا کہ جی آپ مریض کے پاس جا کے اس کو یہ آیات یا یہ چیزیں پڑھیں تو وہ ہوش میں آ جائے گا. مجھے یقین تھا کہ اللہ کی کلام ہے، ہوش میں آ جائے گا. اب جو پڑھنے والے تھے وہ بھی عالم تھے، وہ پڑھ رہے تھے. رات 9-10 بجے کا ٹائم ہوا، ان سے میرے ساتھ رابطہ ہوا کہ وہ کہہ رہے جی ابھی تک وہ مریض ہوش میں نہیں آیا، ابھی تک نہیں آیا. تو میں نے کہا فون اس کے کان میں لگائیں اور میں کچھ پڑھتا ہوں. انہوں نے فون کان میں لگایا. میں نے ما سوائے سورۃ فاتحہ کے ابھی کچھ نہیں پڑھا تھا. سورہ فاتحہ پڑھ کے میں نے اسے کہا اس کو چھوڑ دو. اتنی دیر کہنے کی بات تھی کہ 1 منٹ کے اندر وہ مریض اٹھ کے بیٹھ گیا. یہ بس اللہ کی کوئی خصوصی عنایت ہوتی ہے کہ قرآن پاک ظاہر ہے عام بندہ اگر کوئی پڑھے نا تو وہ اس تقوی سے نہیں پڑھے گا، اسے اتنا یقین نہیں ہوگا. ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے پڑھنا ہے تو اللہ نے یہ کام کر دینا ہے اور یہ تقوی اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے. ہم کو اتنے متقی نہیں، لیکن ہمیں یقین ہے کہ اس یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ یہ میں پڑھوں گا مریض ٹھیک ہو جائے گا. خدائے لم یزل کا دست قدرت تو، زباں تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے. بات سمجھ میں آگئی. یہی میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہ کیفیت رہا ہے سب کچھ پتہ چلے نا کہ ہر جگہ پر تو ہر فرد نہیں پہنچ سکتا. اللہ کی ذات تو ہوا معکم اینما کنتم، جہاں بھی ہو وہ ساتھ موجود ہے. اس یقین کے ساتھ کہ ہو جائے گا تو یقیناً مسائل حل ہو سکتے ہیں. گھروں میں نیلے پیلے چھینٹے، خون، رنگ، بہت سارے لوگوں نے یہ سوالات کیے ہیں. یہ ہوتی ہیں اس طرح کی چیزیں، یہ کیا کھیل ہے؟ یہ ہر گھر کی بیماری ہے تقریباً. جی. اس کا جادو سے دور کا تعلق بھی نہیں. اچھا جی. گھر میں خون کے چھینٹے پڑ گئے، جی پانی کے پڑ گئے، جی ٹھیک. بیٹھے بیٹھے کپڑے کو آگ لگ گئی، ہم کہتے ہیں جادو ہو گیا جی، آگ لگ گئی. خون کے چھینٹے پڑ کے پریشان ہو جاتے ہیں جی میرے پہ کسی نے کر دیا ہے. یہاں تک کہ کئی مریض ایسے آتے ہیں کہ جی پوری بالٹی پانی کی نا وہ آ کے گر گئی. اتنا پانی کہ وہ پانی بہہ کر نالی میں چلا گیا. اچھا ٹھیک ہے. اور بندے اور یہ جادو نہیں. اچھا. یہ جن کی طرف سے ایک وار ہوتا ہے، ایک اٹیک ہوتا ہے جن کی طرف سے مریض کو پریشان کرنے کے لیے. اچھا. یعنی صاف ظاہر منتشر الخیال ہو جائے گا. مریض جتنا زیادہ پریشان ہوگا جادو اتنا زیادہ اثر کرے گا. یہ ابتدا ہے، شروعات ہیں جادو کو پر اثر بنانے کے لیے. اچھا. یعنی بندہ پریشان ہوتا ہے، اس کے مسل کمزور ہوتے ہیں. جی ٹھیک. مسل کمزور ہوتے ہیں تو شیطان کے اندر جانے کی راہیں آسان ہوتی ہیں. یہ بڑی کام کی بات بتائی. ٹھیک ہے. ویسے خون کا پڑنا، آگ کا لگ جانا یا پانی کے چھینٹے پڑنا یا کچھ بھی ہونا، پرس میں سے چیزیں غائب ہو جانا، یہ بندے کی توجہ اپنی طرف لانا مقصود ہوتا ہے تاکہ اسے پتہ چلے کہ اس کے ساتھ کچھ ہے. جب اس کو پتہ چلے گا تو یہ پریشان ہوگا، پریشانی میں یہ اس کے مسل کمزور ہوں گے اور جن جسم کے اندر جا کے دماغ کا کنٹرول. سب آپ باتیں کرتے ہیں اور باتیں ایسی قیمتی ہیں، مجھے ساتھ اللہ کا کلام یاد آ جاتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ سے تعلق قائم کر لیا جائے. ڈاکٹر صاحب یہ جو منتشر خیالی ہے، پریشان ہو جانا ہے، بڑی قیمتی بات کی ہے سلفی صاحب نے. اس کے نتیجے میں شیطان کو نقب لگانے کا موقع ملتا ہے. ایمان کی دیوار کمزور ہوئی تو وہ اندر داخل ہونا شروع. اس کے لیے بھی ورک شاپ میں آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کچھ چیزیں؟ جی بے شک. ہمارا کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ وہ جس طرح آپ نے ابھی جو نا مطلب ذکر کیا، تو اللہ تعالیٰ کا اگر خوف انسان کے دل میں ہو تو پھر وہ کسی چیز کا خوف اس کو نہیں ہوتا. اور جب بھی اس کو یہ معلوم ہونا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوق ہے. اس کا بھی ایک وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو چونکہ علم نہیں ہوتا، وہ سمجھتے ہیں کوئی بھوت ہے، کوئی اور چیز ہے، کوئی ایسے مطلب ایسی چیزوں کے بارے میں ان کے خیالات آتے ہیں کہ شاید جن کے علاوہ بھی کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ ذکر کیا کہ خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان
من مارج من نار. اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ میں نے انسانوں کو پیدا کیا, جنوں کو پیدا کیا. اب وہ جنوں کا لوگ اپنے اوپر خوف خود سے طاری کر لیتے ہیں, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بے شک. تو بہترین تو مخلوق اللہ تعالیٰ کی انسان ہے, تو انسان اپنے آپ کو جب کمتر سمجھتا ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. بے شک. ابن آدم کو اللہ تعالیٰ نے اکرام کر دیا, ان کو ایک مقام مرتبہ دیا. اور اصل میں جو اس مسئلے کا جو جڑ ہے نا وہ یہ ہے کہ جس طرح بھی یعنی ہم اس کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ وہ جو ابلیس کا پہلا جو سجدہ تھا جس کا اس نے انکار کیا تھا, وہاں سے اس نے اللہ تعالیٰ کو جو وعدہ کیا تھا, اس نے کہا تھا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ, یہ زیادہ تر تیرے ناشکرے نکلیں گے. اور پھر اس نے لوگوں کو گمراہی کا سلسلہ شروع کیا. اب اسی طرح سے جب یہ جن آ کے انسانوں کے ساتھ پہلے چھیڑ چھاڑی کرتے ہیں, ان کو کمزور کرنے کے لیے, ان کو ڈرانے کے لیے, خوف میں وہ کرنے کے لیے, ایک جو ایمان والا شخص ہو اس کو تو ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جیسے عمر بن الخطاب جو ہے رضی اللہ عنہ, ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ عمر تم کیا کرتے ہو, تم گھر سے نکل کے ایک طرف جاتے ہو تو شیاطین دوسری طرف دوڑ لگا دیتے ہیں, راستہ بدل لیتے ہیں. تو بات یہ کہ انسان جب ایمان تقوی اور اس چیز کے اوپر ہو تو کبھی بھی کسی چیز سے ڈرنے کی کوئی ایسی بات نہیں ہوتی ہے. اور لوگ اکثر اوقات جب اس ٹاپک پہ بھی بات کرتے ہیں تو ان کے اندر ایک خوف طاری ہوتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ خوف اگر ہونا چاہیے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہونا چاہیے, جس کو ہم تقوی کے نام سے جانتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے پھر سب چیزیں چلی جاتی ہیں. تو ہم لوگوں کو بھی اسی طرف لے کے آنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ اپنا ایمان, اپنی باقی جو آپ کی جو آپ کے معاملات ہیں, اچھے مسلمان بن کے رہیں, ٹھیک طرح سے رہیں. اپنی باقی حفاظتی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزیں سکھائی ہوئی ہیں, گھر سے نکلتے وقت کی دعا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, اور اسی طرح سے صبح شام کے اذکار ہیں. یہ چیزیں اگر آپ رکھیں گے تو انشاءاللہ الرحمن بہت حد تک مسئلہ آپ کا چلا جائے گا. سب لوگ آتے ہیں ورک شاپس میں بیٹھتے ہیں, فیڈ بیک کیا آتا ہے, جو پرابلمز ہیں اس میں لوگ آپ سے آ کر شیئر کرتے ہیں, پھر بتاتے ہیں آپ کو. جی بے شمار. میرے پاس اس وقت ابھی بھی میرے شاید جو نا گھر میں ڈھیروں پرچیاں پڑی ہوئی ہیں جن پہ لوگ وہ لکھ کے سوال بھیج دیتے ہیں. کچھ کو میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی آن لائن فیڈ کے ذریعے آنسر کر دیں, کبھی ہم جگہ پہ بھی ویلیو پہ بھی. کتنے لوگ ہیں آپ کے ساتھ, آپ کی ٹیم ممبر جو ہیں پورے پاکستان میں؟ آپ نے بتایا کہ ہم سلسلہ بڑی بڑی جگہوں پر ہے, کتنے لوگ شامل ہیں ہمارے ساتھ؟ ہر شہر میں تقریباً اسلام آباد, لاہور اور کراچی. اس میں علماء ہیں؟ جی علماء سے ہم لوگ رہنمائی لیتے رہتے ہیں. اور کچھ لوگ بھی ساتھ آپ شامل کرتے ہیں؟ جی بے شک, ہمارے ساتھ کالج یونیورسٹی کے اساتذہ ہیں یا اور اس طرح کے لوگ ہیں. میں یہ اس لیے پوچھ رہا ہوں, سننے والے سن رہے ہیں بڑی توجہ کے ساتھ کہ لوگ آپ کو جوائن کرنا چاہیں گے نا اس بات کے بعد. وتعاونوا علی البر والتقوی, یہ تو خیر کا کام ہے, لوگوں کے مسائل کو ختم کرنا. یسروا ولا تعسروا, تو یہ تو ایک ایسا سلسلہ ہے. تو اس میں آپ کو اگر کوئی جوائن کرنا چاہے تو آپ کیسے اس کو ویلکم کرتے ہیں؟ اس کے لیے ہمارے فیس بک کے اوپر پیجز ہیں, ہم سوشل میڈیا پہ بڑے ایکٹیو ہیں. چونکہ ادارے کا نام ہی یوتھ کلب ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو نوجوان نسل ہے کم از کم ان کی رہنمائی ہو جائے. اس کے علاوہ بچوں کی اور جو ذرا سینئر لوگ ہیں ان کی بھی ہو جائے, بہت اچھی بات ہے. لیکن ہمارا جو کانٹینٹ ہے, جو ہمارا مواد ہے, ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اس طریقے سے پیش کیا جائے کہ کم از کم جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے, جس سے مراد اسکول, کالج, یونیورسٹی اور اس سے آگے کے جو لوگ ہیں, ان کو اگر ہم لوگ ابھی وہ شعور دے دیں, وہ ان کے اندر علم پہنچا دیا جائے, تو انشاءاللہ انہوں نے ہی ہمارے ملک کو آگے جا کے سنبھالنا ہے. تو ان کے کم از کم جو خیالات ہیں وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوں, یہ صحیح فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں, اور انشاءاللہ یہ ہماری کوشش ہے. اور مینلی ہمارا کام, جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, وہ ہے دین کی دعوت اور لوگوں کی اصلاح, اور ان کو یعنی اس طرح سے کہ ہم ایک اچھے اور مہذب شہری بنا سکیں. ہماری کوشش اس بات پہ. یہ جو جادو اور جنات کا مسئلہ ہے, یہ چونکہ ایک بہت جسے ہم کہتے ہیں نا فریکوینٹلی آسک کوسچنز, اس کا ایک چیز تھی جس کو ہم لوگوں نے لیا. اس کے علاوہ بھی بے شمار ایسپیکٹس ہیں جن کو ہم کور کرتے ہیں, لیکن یہ ایک ہمارا بہت ہی اب اہم ایک اس کا آپ سمجھیں کہ ایک وہ بن چکا ہے, آپ سب ایونیو جہاں سے لوگ آتے ہیں. وہ تو ٹھیک, اور بھی غم ہے زمانے میں جادو کے سوا, لیکن فوکس اس پر آپ نے کیا, اور اس کے نتیجے میں اور چیزیں بھی ساتھ آپ جو بیان کرتے ہیں. میں یقیناً یہ خواہش بھی رکھتا ہوں, اور ہم اس کا انتظام بھی کریں گے کہ ہمارے ناظرین کی سہولت کے لیے جو آپ کا ایڈریس ہے اور جو آپ سے رابطہ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ہمارے یہاں پر موجود ہو جائے. سلف صاحب, مختلف اذکار ہیں, مختلف چیزیں ہیں. کچھ تو وہ لوگ ہیں جن کے پرابلمس ہیں, ہمارے سننے والوں میں بہت سارے وہ معصوم لوگ شامل ہیں, اللہ تعالیٰ نے جن کی حفاظت کی ہوئی ہے, جو ابھی اس طرح کے مسائل کا شکار نہیں ہو سکتے ہیں. بچنے کے لیے تیر بہدف کو ایک دو چیزیں ایسی جو ابھی شروع کر لیں میرے سننے والے, میں آپ ہم سب جو لوگ یہاں موجود ہیں ابھی شروع کر لیں, جس کے نتیجے میں ایک حفاظتی حصار جو ہے وہ قائم ہو جائے. دو تین چیزیں ذکر کروں گا اس حوالے سے. جی بے شک. ایک تو یہ ہے کہ نماز کی پابندی ہے ماشاءاللہ, اور دوسرے نمبر پہ میری ان خواتین سے گزارش ہے کہ جو گھروں سے بے پردگی میں باہر نکلتی. جی ٹھیک. یہ میں بات ویسے نہیں کر رہا کیونکہ میں ایک معالج ہوں, میں ڈیلی کے 100 مریض کم و بیش دیکھتا ہوں. جی ٹھیک.
میرے تو میرے علم میں میں نے دیکھا نہیں جا کے، لمبی لائن ہے، لوگ بیٹھے ہیں. ہاں جی. تو جتنی خواتین ننگے سر باہر نکلتی ہیں حجاب کا خیال نہیں رکھتی ہے. اور بڑے ہوئے ناخنوں سے نکلتی ہیں، اچھا. یہ دو راستے بڑے آسان ہیں جن کے جسم کے اندر جانے کے. جی ٹھیک. آپ کہتے ہیں نا کسے جادو ہے کسے جن ہے، آپ کیسے کرتی ہیں؟ یہ جتنی بے پردہ اور بڑے ہوئے ناخنوں میں نکلنے والی خواتین ہیں، کسی کو پکڑ کے بٹھا دیں اس پہ جن آ جائے. اچھا. یعنی یہ جنات کے جو ہے نا وہ جال ہے جن کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کیا راستے جائے. ہیں وہ. ٹھیک. گمراہی کرتے ہیں. ٹھیک. تو ان چیزوں کا، نماز کی پابندی، جی ٹھیک. جادو سے بچنے کے لیے جو ضروری کام ہے کہ بندہ وضو میں رہے، ماشاءاللہ. پاکیزگی ہر لمحے جو ہے پاکیزگی، وہ حاصل رہے. اس پہ جادو کے اثرات نہیں ہوتے. جی ٹھیک. اور یہ جو ذکر کیا میں نے پردے کا خیال رکھے، اپنے گھر سے باہر نکلیں تو اپنے آپ کو ڈھانپ کے نکلیں. جی ٹھیک. تو یہ مین چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے. جی ٹھیک. اور صبح و شام کے اذکار جو مسنون ہیں، مختلف آپ کے پیغام ٹی وی پہ بھی چل رہے جی ہیں، جی جی جی. تو ان کا وہ ذرا خیال تازہ رکھا جائے. کرنے کے لیے ایسے وہ تو مسلسل ایک ایجوکیشن کا سلسلہ جاری ہے. مختلف اذکار ہیں. اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن حمزات الشیاطین وان یحضرون. یا اس کے علاوہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت رب العرش العظیم. آیت الکرسی ہے، سورہ اخلاص، فلق، ناس ہے. یہ اگر پڑھ لیے جائیں تو ان کے بارے میں حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں کہ زمین و آسمان کے درمیان کی کوئی چیز اس بندے پہ اثر نہیں کرے گی. جی ٹھیک. ایک حدیث کے الفاظ میں نے پڑھے ہیں کہ جنوں میں سے کوئی جن، انسانوں میں سے کوئی انسان، جانوروں میں سے کوئی جانور، جس دن بندے نے یہ دعا پڑھی وہ اثر نہیں کریں گے، اور اس دن اسے حادثاتی موت بھی نہیں آئے گی. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ گیا. راجہ صاحب سمجھیے ورکشاپ ہو رہی ہے، آپ مختلف شہروں میں کرتے ہیں. اس وقت پورا ملک اور بیرون ممالک بھی لوگ اس ورکشاپ میں شریک ہیں، اور آپ اس کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں، اور جاتے جاتے ایک دو جملوں میں آپ پیغام دینا چاہ رہے ہیں. تو وہ ذرا چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ سے کچھ بات کر لیجیے. ہمارا آخری جو پیغام ہوتا ہے عام طور پہ کسی بھی ورکشاپ یا بالخصوص اس ورکشاپ میں، وہ یہی ہوتا ہے کہ تمام ناظرین و حضرات، خواتین و حضرات جو بھی سب ہیں، وہ سب جو ہیں وہ اپنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو رشتہ ہے اس کو بہتر کریں. بے شک. ایک اگر میں اس میں کہوں نا کہ وہ اپنے رشتے کو بہتر کریں، اس میں جس طرح بھی بتایا سلفی صاحب نے، نماز ہے، بے پردگی ہے، اس کو ٹھیک کیا جائے، گناہ ہے ان کو چھوڑا جائے. جو کوئی انسان کو خود معلوم ہوتا ہے میں کون سی چیزیں ایسے کر رہا ہوں، کیونکہ یہ آپ کے اور آپ کے علاج کے بیچ میں رکاوٹ بنے ہوتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا وما اصابکم من مصیبت فما، یعنی بتا دیا کہ جب ہر مصیبت تمہارے پہ جو آ رہی ہے وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے. تو اگر گناہ اور مصیبتیں ساتھ ساتھ ہیں تو اگر میں گناہوں سے توبہ کر لوں گا تو یقیناً مصیبتیں بھی چلی جائیں گی، کیونکہ اصل میں ہر چیز تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہی ہے نا. کن فیکون، اللہ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس رب کو راضی کریں، اس رب سے اپنی تعلق صحیح کریں. وہاں پہ جب آپ کا صحیح ہو جائے گا جب سارا معاملہ، تو باقی سارے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان کس چیز نے تجھے تیرے مہربان رب سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. بڑی خوبصورت بات کی رائے صاحب نے کہ وہ تعلق مضبوط کر لیا جائے تو باقی ساری چیزیں ختم ہو سکتی ہیں. اس پر سوچنے کی ضرورت ہے. میں آپ کی طرف سے بھی، اور میں تو خادم ہوں محترم مولانا عبدالحمید سلفی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید وہ قوت عطا فرمائے جس کے نتیجے میں ان ظلمات کا خاتمہ ہو رہا ہے. راج صاحب میں آپ کے سلام عرض کرتا ہوں. آپ نوجوان آدمی ہیں لیکن سچی بات ہے بڑا مزہ آیا ہے. اور یہ جو کام آپ نے شروع کیا ہے، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں استقامت عطا فرمائے، اور اس سلسلے کو، خیر کے سلسلے کو اتنا بڑھا دے کہ اس ملک کے سارے لوگ پوری دنیا کی ظلمات کا خاتمہ کرنے کا سبب بن جائیں. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی نشست کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان اعجاز احمد کو اجازت مرحمت فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.